अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट और मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और हमारी पश्तून रवायात और कल्चर्स को फॉलो करते हुए हमारे कबायली मशरान के साथ बैठे ताकि हमारे कबायली अजला में जो रेस्टलेसनेस है पीस को लेकर उस पर बात की जाए, मुशावरत की जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अजीज़ मलिक, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। इनसे हम जानते हैं कि आर्मी चीफ़ का पेशावर का दौरा किस अहमियत का हामी था। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। अरशद साहब, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब ने जो दौरा किया है कल खैबर पख्तूनख्वा का, क्या उसकी अहमियत थी आपके ख़्याल में? देखें, जो हालात हैं रीजन के अंदर और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक टेंशन चल रही है, फिर पाकिस्तान के अंदर भी एक जंग जारी है। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि उनका यहाँ पे आना, और ये एक मैसेजिंग है न सिर्फ अफ़गानिस्तान को बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, कि यहाँ पे जब आके उन्होंने मुलाकात की है और जिरगा माहिदीन से उनकी मुलाकात हुई है और जिसके अंदर बड़ी तफसील से उन्होंने जो सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं उस पर बात की है। उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं उस पर उनकी बात हुई। तो ये एक मैसेज देना था कि हम पाक फ़ौज जो है वो अपने कबाइल के साथ है और कबाइल भी जो हैं वो पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। सही। इस मौके पे जो कबाइल थे उनका भी उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के साथ बिल्कुल हम शाना बशाना खड़े हैं। इस हवाले से जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी कबाइल वहाँ पे मौजूद होंगे। अरशद साहब, कबायली जिरगे से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल साहब ने किन नकात पे ज़्यादा जोर दिया? लेकिन दो तीन चीज़ें जो हैं बड़ी अहम थी उनमें। एक तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जो है अफ़गानिस्तान को जवाब दिया है और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक स्ट्रेट उनका मौक़िफ़ था कि भाई हम दहशतगर्दी को नहीं तस्लीम करेंगे। अगर वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी करता है। दो मामलात हैं जिन पर उनका फोकस था। एक तो ये था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सही। तो ये बड़ा स्ट्रेट अवे उन्होंने एक उनको मैं तो इस हद तक कहूँगा कि वार्निंग दे दी है कि भाई आपके वहाँ से अगर यहाँ पे दरअंदाज़ी हुई है, दहशतगर्दी होती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। सही। इसको आप इस तनाज़र में भी देखें कि इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो यहाँ पे वो ये बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे जो है मुज़ाकरात का दौर चल रहा था, जो कि एक बार मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और दोबारा फिर शुरू हुए। तो ये एक मैसेज था पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर। दूसरा, उन्होंने यहाँ पे दो बातें जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से की इंटरनल, उसमें एक उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को हम किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी। नो कम्प्रोमाइज़ जो हमारी पॉलिसी है उस पर होगी। लोग बात होती है कि जी ना मुज़ाकरात कर लें, बातचीत कर लें, तो उन्होंने उस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि ना हम किसी से बात करेंगे और ना ही किसी के आगे हम जो है इस तरह सरेंडर करेंगे कि कोई जो उसके मुतालबात हैं वो तस्लीम करे। लेकिन एक चीज़ जो इसमें देखने की है वो उन्होंने बात की है सहूलतकारों के हवाले से। ये बड़ा एक वाज़ेह मैसेज था कि भाई आखिर उनके जो सहूलतकार हैं वो इस सूबे में मौजूद हैं, सबको मालूम है कि कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्राइबल के जो मशरान थे वो तो बैठे हुए थे वहाँ पे। सही। अब जो लोग हैं उनको बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे आके, अब देखिए ना यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, चाहिए ये था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको लीड लेती और वो कहती कि दहशतगर्दी है, हम इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज वो कहाँ पे खड़े हैं, वो बिल्कुल इस पूरे सीन में आपको नज़र ही नहीं आ रहे। और ये जो यहाँ पे जरगा हुआ उसके अंदर भी आपको नज़र आया कि हुकूमत का उसमें कोई बंदा नहीं था। मेरी जो इतलात हैं कि उनको बुलाया ही नहीं गया, सीएम साहब को बुलाया ही नहीं गया। तो अब इस तरह वो इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं। सही। क्योंकि जब रियासत एक फ़ैसला करती है तो फिर रियासत जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना भी जानती है। सही। तो मेरे ख़्याल में कि दहशतगर्दों को भी बहुत क्लियर हो गया है कि इस मर्तबा माफ़ी नहीं है। सही। और साथ साथ जो सहूलतकार हैं, जो समझते हैं कि किसी तरीके से या तो बातचीत करके उनको किसी तरीके से वापस यहाँ पे एडजस्ट किया जाए, तो उनको भी बड़ा एक जवाब मिल गया है उनके जो मुतालबात है। सही। अरशद साहब, अफ़गान तालिबान के साथ जो हालिया तनाज़े में हम कबालियों के हमायत को आप कैसे देखते हैं?
دیکھیں جب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے جو قبائل ہیں نا، یہ تو ہمارے فرنٹ لائن واریئرس ہیں، جو ہمیشہ جنہوں نے، اگر کوئی پاکستان کو کبھی بھی ہم نے دیکھا نا کہ ہماری اس مغربی سرحد کو انہوں نے ہی سنبھالا، اور اس کی حفاظت جو تھی قبائل کے ذمہ تھی، ہمیشہ قبائل نے پاکستان کی حفاظت کی ہے۔ یہ اس موقع پہ بڑا ضروری تھا، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ٹی ٹی پی کو، اور ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، کیونکہ کوئی باجوڑ سے ہے، کوئی مومن سے ہوگا، کوئی وزیرستان سے ہوگا، تو یہ لوگ جو ہیں قبائل کو استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں اور سویلین آبادی کے اندر رہتے ہیں۔ صحیح، کیا اس میں انٹرنیشنل پراکسیز بھی شامل ہیں؟ بالکل، دیکھیں نا، انٹرنیشنل پراکسیز کی ہم بات کریں تو انڈیا تو انوالو ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ افغانستان میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ طالبان کو استعمال کرتا ہے، نہ صرف تحریک طالبان پاکستان کو بلکہ تحریک طالبان افغانستان کو بھی وہ استعمال کر رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس نے کہا کہ جی ہم آپ کو $1 ارب دیں گے، آپ کے لیے ہم ڈیمز بنائیں گے۔ تو وہ ایک طرف تو وہ 10 مئی کی جو شکست ہے وہ نہیں بھول پا رہا کہ جی ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، حالانکہ پاکستان سے 5 گنا زیادہ ان کے پاس ان کی جو ملٹری وہ ہے، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے پاکستان سے۔ اس کے باوجود 10 مئی کو دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کے طیارے بھی اڑ نہ سکے، مطلب یہ کہ وہ بالکل جام ہو گیا، کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔ اب ان کے پاس کیا رہ گیا؟ دیکھیں، اب ان کے پاس افغانستان کی سرزمین ہے جس کو انہوں نے پہلے بھی استعمال کیا، سفارت خانہ انہوں نے کھول لیا ہے کابل کے اندر۔ اب ان کا نیکسٹ وہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ قونصلیٹ قائم کیے جائیں، اور قونصلیٹ قائم کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ کس طریقے سے ان گروپوں کو سپورٹ کیا جائے، اور جب فائنینشلی ان گروپوں کو آپ سپورٹ کریں گے تو یقیناً یہ گروپ تو کسی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھتی ہیں تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو پراکسیز ہیں ان کو پھر ایکٹیویٹ کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف، اور مختلف جو ان کے دڑے ہیں ان کے ساتھ مکمل انڈیا کے لوگ تو رابطے میں ہیں۔ اور پاکستان نے ابھی جو مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات کے اندر پاکستان نے نہ صرف شواہد دکھائے، فوٹیجز ان کو دیں، اور بتایا کہ جی یہ لوگ آتے ہیں اور ان لوگوں کو سپورٹ جو ہے افغان طالبان کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ تو افغان جو وفد تھا اس نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے لوگ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اب دیکھیں ان کا فریب دیکھیں کہ وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی والے تو آپ کے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے ملک جانا چاہیں تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگ آنا چاہتے ہیں نا، تو تورخم کا بالکل کھلا ہوا ہے بارڈر، ادھر سے آئیں، چمن سے آئیں، تو یہ پہاڑوں سے آتے ہیں اور پھر اسلحہ لے کے آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وفد جو تھا، کبھی وہ ایک بات کرے پھر وہ کہنے لگے کہ جی ہمارا تو ان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو انہیں کہا کہ اچھا آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر ایسا ہے کہ ہم ان کو ہٹ کر دیتے ہیں، پھر جہاں بھی ہوں گے ہم ہٹ کر لیں گے۔ تو کہنے نہیں یہ تو پھر جناب آپ ہمارے ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے اس کو آپ وہ کریں گے، کمپرومائز ہو جائے گی اور آپ یہاں پہ آ کے ہٹ کریں گے۔ کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ان کو تمام شواہد دکھائے گئے، تمام ثبوت دکھائے گئے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر طرف سے نکلنے کی۔ لیکن جو پاکستانی وفد تھا اس کے اندر بڑے سینئر ہمارے جرنلز تھے، انہوں نے ان کو بالکل اسی طرح رکھا کہ ہر چیز ان کو جواب ان کے پاس موجود تھا۔ تو اب بڑا واضح کر دیا گیا ہے پاکستان نے کہ بھئی اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیں نا، جب اب ایگریمنٹ جو ہوا ہے اس میں اندر وہ مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک میکنزم بنایا جائے گا، اور پاکستان یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ایک انٹرنیشنل میکنزم بنائے جو اس کو دیکھے کہ بھئی یہ اگر وہاں سے کوئی انفلٹریشن ہوتی ہے، کوئی لوگ آتے ہیں یہاں پہ یا وہاں پہ کوئی ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کو دیکھے کہ وہاں سے اگر کوئی ایسی واقعات ہوتے ہیں تو اس پہ کوئی ایکشن لے۔ اب اس میں کم از کم یہ پاکستان کو اس میں کامیابی ملی ہے کہ قطر اور ترکیہ جو ہیں وہ بڑے اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اور اچھا ثالثی کا کردار انہوں نے جی بالکل، انہوں نے بہت کوشش کی۔ پہلے دیکھیں نا 4 دن مذاکرات ہوئے اور 19 گھنٹے مذاکرات ہوتے رہے، کبھی وہ ایک بات سے پیچھے ہٹتے تھے، کبھی دوسری بات سے پیچھے ہٹتے تھے۔ پھر جب پاکستانی وفد واپسی کے لیے چل پڑا تو پھر ان کو ایئرپورٹ سے واپس بلایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں قطر، ترکیہ، سعودی عربیہ، UAE، ان تمام ممالک نے پاکستان کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ حالانکہ مذاکرات کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سٹیج پہ وفد کہنے لگا کہ جی امریکہ سے ہماری ثالثی کے لیے امریکہ کو گارنٹر لے آئیں اس کے درمیان، تو وہ انہیں کہا گیا کہ جی اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے،
اور پھر آپ دیکھیں ایک موقع پر وہ کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان افغانستان کے اندر کارروائیاں نہیں کرے گا. پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کارروائی نہیں کریں گے لیکن آپ پھر انہیں پکڑیں گے, آپ کارروائی کریں گے. تو اس سے پیچھے ہو رہے تھے. پھر کہنے لگے کوئی تیسرا ملک ہم پہ حملہ نہیں کرے گا. پاکستان نے کہا کہ تیسرے ملک کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ بھئی اگر اس نے کرنا ہے تو امریکہ کرتا ہے, تو قطر میں اس کے بیس ہے, اس کی جو ہے یو اے ای میں ہے, اس کے پورے مشرق وسطیٰ میں اس کے اڈے ہیں, وہاں سے وہ حملہ کرے گا. تو بار بار انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ڈی ٹریک کیا جائے اور کسی طریقے سے جو ایگریمنٹ ہے یہ نہ ہو, لیکن کامیابی ہوئی, پاکستان نے کم از کم ان کو ایگری کروا لیا. صحیح. ارشد صاحب, پاک افغان تعلقات کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا امن کی راہ ہو سکتی ہے, خاص طور پہ جو کل قبائلی عمائدین آئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قبائلی عوام جو ہے وہ امن کی طرف گامزن ہوگی اور سہولت کاری کی طرف نہیں جائے گی؟ دیکھیں پاکستان نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور فیلڈ مارشل صاحب نے پشاور کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے. اور یہ ہمارا جو ایک نیریٹو تھا یہ انڈیا کے حوالے سے بھی تھا اور افغانستان کے حوالے سے بھی ہے. ہم خطے میں بھی امن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ترقی ہو, تجارت ہو, اور قبائل جو ہیں وہ زیادہ سفر کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج 20 دن ہو گئے, 22 دن وہ ہماری جو تجارت ہے بند ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے قبائلی لوگ ہیں وہ اس تجارت کے اندر مین کردار ادا کرتے ہیں. صحیح. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ امن ہو, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس پہ بھی تیار ہیں کہ اگر قبائل جو ہیں وہ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی قبائل ہیں اور ان کے وہاں تعلقات ہیں, لیکن شرط یہی ہے نا کہ یہ دہشت گردی بند ہو. صحیح. یعنی اگر آپ دہشت مطلب گردی مین بھی موٹو کرتے ہیں, ہمارا یہ ہے کہ ٹیررزم ختم ہو. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہماری ہمسایوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو, ہم کسی صورت ان کے ساتھ اس قسم کی کشیدگی نہیں چاہتے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت, تو آپ دیکھیں اگر دو ملکوں کے درمیان تجارت ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا سے لے کے اور سینٹرل ایشیا تک تجارت ہو. صحیح. لیکن اب رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ تحریک طالبان ہے. اور اب جو ہمارے یعنی فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان, اب کل جو انہوں نے دیکھے نا ایک قبائل کو جو زور دیا فیلڈ مارشل صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ دی آپ لوگ کردار ادا کریں. اب قبائل کا کیا کردار ہے؟ یہاں پہ آ کے میں آپ کو قبائل کی جو آ جاتی ہے ذمہ داری وہ میں آپ کو کہتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا قبائل نے. انہیں یہ کہا گیا کہ جب یہ لوگ دہشت گرد آتے ہیں آپ لوگ ان کو پناہ دے دیتے ہیں, وہ آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں, آپ ان کو ایز اے مہمان ٹریٹ کر دیتے ہیں. بعض اوقات آپ نہیں بھی پہچانتے ان کو, بعض اوقات آپ پہچانتے بھی ہیں کیونکہ آپ کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. یہ اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جب سیکیورٹی فورسز کارروائی کے لیے آتی ہیں وہاں پہ اگر وہ کارروائی کرتی ہیں تو سویلین بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں. ظاہر ہے پھر گولی جو ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ طالب ہے یا یہ عام سویلین ہے. تو یہ ان کو بتایا گیا کہ دیکھیں اس سے جو یہاں پہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی فوج کارروائی کرتی ہے اور معصوم لوگ مر جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا اگر کوئی ڈیلیبریٹ کر رہا ہے, جان بوجھ کے لوگوں کو پناہ دے رہا ہے تو وہ غلط بھی ہے, اور اگر کسی کو نہیں بھی پتہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو پناہ نہ دے. پھر ساتھ بات ہوئی مذاکرات کی. فیلڈ مارشل صاحب نے کلیئر کیا کہ دیکھیں آپ نے باجوڑ میں آپریشن ہو رہا تھا, آپ نے کہا کہ جی باجوڑ کے لوگوں نے کہ جی ہم نے بات چیت کرنی ہے, ہم نے کہا کر لیں. 7 راؤنڈ وہاں پہ ہوئے, 7 راؤنڈ کے 8ویں راؤنڈ میں علماء بھی چلے گئے, مذاکرات ناکام ہو گئے. پھر تیرا میں یہاں پہ جب کارروائی ہو رہی تھی 21 ستمبر کو ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پشاور میں ایک جرگہ ہوا. 2 اکتوبر کو قلعہ بالہ سار کے اندر جرگہ ہوا. مشران نے کہا ہمارے IGFC کو کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں. آج مہینہ گزر گیا. وہ جو وفد تھا ہمارا جرگہ وہ 2 مرتبہ گیا تیرا, وہاں پہ اس نے مذاکرات کے 2 راؤنڈ کیے ہیں, اور ان کے مطالبات جو تسلیم ہی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ علاقہ ہی خالی کر دیں, یہ ہمیں دے دیں, یہاں ہمارا نظام نافذ کر دیں. تو آخر پاکستان بھی تو اسلامی مملکت ہے نا. تو یہ فیلڈ مارشل صاحب نے ان پر زور دیا ہے کہ آپ اپنے علاقوں کی خود نگرانی کریں, آپ نہ کسی کو چھوڑیں یہاں پہ. تو اس سے میں سمجھتا ہوں اگر قبائل اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں
کہ ایسے لوگوں کو وہاں نہ چھوڑا جائے. تو میرے خیال میں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. صحیح. آخر میں ارشد صاحب، جو پاکستان افغانستان کی موجودہ تعلقات اور صورتحال ہے، اس پالیسی کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے بڑا اسٹریٹجک پیشنس دکھایا ہے. کیا پاکستان اس کو جاری رکھے گا؟ ساتھ ہی ساتھ جو ابھی حالیہ فیلڈ مارشل صاحب کا پشاور میں خیبر پختونخوا میں دورہ ہوا ہے، خطے میں اس کے کیا معنی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان، میں نے کہا نا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بارہا کہا کہ دیکھیں ہم امن چاہتے ہیں. امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی، امن ہوگا تو تجارت ہوگی، یہاں کاروبار ہوگا. جب امن نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نا پورے ریجن میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان بھی ترقی کرے، پاکستان یہ نہیں چاہ رہا کہ وہاں پہ بھی جنگیں ہوتی رہیں، تو فیلڈ مارشل صاحب کا یہ بڑا واضح پیغام تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حالات نارملائز ہوں اور تجارت ہو، خوشحالی ہو، ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں آئیں. تو یہ راستے اس طرح کے معاملات نہ ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریک طالبان کو کنٹرول کیا جائے. اب ایگریمنٹ بھی تقریباً ہمارا ان کے ساتھ یہ معاہدہ بھی ہوا ہے کہ چلیں سیز فائر رہے گی، لیکن 6 نومبر لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کل کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب جو ہے افغانستان کو دینا پڑے گا. اس میں پاکستان جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے. فیلڈ مارشل صاحب اس میں بہت کلیئر ہیں کہ جواب ہم دیں گے، ہر صورت دیں گے جب تک کہ یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. یہ لوگ جانیں. اور آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ افغان طالبان کبھی بھی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سالوں سے ایک ہی جگہ پہ ہیں. ان کا ایسے تعلقات ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یہ ان کے لیے امتحان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بھی ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے اسلامی ممالک بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ بالکل تیار ہے. ہر قسم کا جو بھی یہاں پہ کارروائی ہوگی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ ارشد صاحب.